अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और अगले जो 12 घंटे में आम डेवलपमेंट्स होने वाली है उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। आइनी तरमीम के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं और इसके बाद जनाब जो PTI का कल रात प्रोटेस्ट था उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं, क्या वो पास हुआ है या फेल हुआ है। इसके बाद जनाब पंजाब कॉलेज वाला जो मामला चल रहा है, जो मुबैना कहा जा रहा है कि बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है, उसके अंदर जनाब एक और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। पहले तो जाली खबरें आती थी लेकिन इस बार जाली माँ आ गई है, उस हवाले से भी तफसील से बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं जनाब आइनी तरमीम वाले मामले पर जो खुसूसी कमेटी ने गो हेड दिया था कि आप चलें, तो कल रात को जो मुसव्विदा था वो कहा जा रहा था कि जनाब कैबिनेट में भिजवा दिया गया है और इसके बाद कल रात ही सेनेट का इजलास बुलाया जाएगा। अलबत्ता कल रात को सेनेट का जो इजलास है वो तो नहीं बुलाया गया और कहा जा रहा है कि जनाब आज सेनेट का इजलास बुलाया जाएगा। अब इसके अंदर दो तीन बातें, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके अंदर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लिया गया है, जो ये मुसव्विदा है जिसके 26 निकात पर जो कमेटी ने गो हेड दिया है। एक सवाल तो ये है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस कमेटी ने गो हेड दिया है उस कमेटी का हिस्सा है। अब इसके अंदर दो तीन चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर गो हेड नहीं दिया तो किस तरह जा सकते हैं, क्योंकि वो भी कमेटी का हिस्सा है। और इसके बाद कल मौलाना साहब से PTI के वक्त ने 2 बार मुलाकात की है और मुलाकातों में आइनी तरमीम के हवाले से ही बात हुई है। और उसके बाद जनाब एक मुलाकात में तो ये भी क्लैश हुआ, PTI और मौलाना का वक्त उनके घर पे बैठा हुआ था अभी और पीछे से पीपल्स पार्टी का वक्त आ गया, बिलावल भुट्टो का वक्त आ गया, तो वो भी जनाब ये तीनों पार्टियां भी एक बार थोड़ी देर के लिए बैठी हैं और उनकी भी थोड़ी सी मुलाकात हुई है। अलबत्ता इस मीटिंग के अंदर हामिद खान भी मौजूद थे। उन्होंने बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि जनाब ये जो जजेस की तैनाती है ना, मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कैटेगोरिकली वो इस जो मुसव्विदा है जो 26 निकात वाला है इसको वो तर्क ही कर रहे हैं मेरा ख्याल है। और इसके बाद जनाब बिलावल भुट्टो ने भी कल एक यकीन दहानी दिलाई है। उन्होंने जनाब PTI वालों से कहा है कि जनाब मैं आपकी बानी PTI मतलब इमरान खान से मुलाकात करवाता हूँ। खबर क्या है मैं आपको पहले थोड़ी सी ये बता देता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात की, यकीन दहानी करवाई और कहा कि कल आपकी बानी PTI से मुलाकात का इंतजाम करता हूँ, कल आप जाएं और बानी PTI से हतमी मुसव्विदे पर मुशावरत करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक PTI की जो लीडरशिप है उसकी मुलाकात इमरान खान से नहीं होती तब तक हतमी मुसव्विदा जो है वो सामने नहीं आएगा, क्योंकि जो कम्युनिकेशन का चैनल है वो 6 तारीख से या 4 तारीख से बंद हुआ है। तो PTI लीडरशिप फैसला करने में अभी तक वो उस तरह से फैसला नहीं करवा रही, क्योंकि खान साहब पार्टी के बानी हैं और उन्होंने ही गो हेड देना है। इसके बाद जनाब जराए का कहना है कि PTI ने बानी PTI से हतमी आइनी तरमीम मुसव्विदे पर मुशावरत के लिए कमेटी बना दी, जिसमें बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली जफर और हामिद खान शामिल हैं। बानी PTI से मुलाकात करने वालों में असद कैसर का नाम भी शामिल है। अलबत्ता अब इसके अंदर हामिद खान का नाम है और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो जजेस की तैनाती वाला मामला है इसके मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ। उन्होंने मजीद भी कुछ कहा, उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये पिक एंड चूज वाला ही मामला करना है, अगर यही बात करनी है तो मैं जनाब इसको बिल्कुल नहीं मानता और मैं इसके हक में नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब अगर आप 4 नंबर वाला जज उठाकर अमीनुद्दीन जैसे चमचे को जज बना दें तो मैं जनाब ये अदलिया को तबाह करने वाली बात है और मैं इसके हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ये जनाब खान साहब से मुलाकात से पहले ही ये वो जो मुसव्विदा है उसको डिनाई कर लें। अब देखते हैं खान साहब से, अब जब तक ये व्लॉग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। इससे पहले भी आपको पता होगा कि जनाब PTI ने प्रोटेस्ट का जो ऐलान किया था 15 तारीख को, उसमें ये कहा गया कि जनाब SCO का समिट चल रहा है, हम आपकी खान साहब से मुलाकात करवा देते हैं, आपका जो फिजिशियन है उसकी खान साहब से मुलाकात करवा लेते हैं, आप ये प्रोटेस्ट जो है इसे मुलतवी कर दें। तो PTI ने जनाब बिल्कुल कोई बात नहीं की, उन्होंने मुलतवी कर दिया। उससे अगले दिन जब वो फिजिशियन ने मिलने जाना था तो वो जनाब जो PTI का डॉक्टर था वो मिलने नहीं गया, अलबत्ता एक और डॉक्टर ट्रिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स गए, उन्होंने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट बैरिस्टर गौहर ने ट्वीट भी की और उन्होंने बात खत्म कर दी। हालांकि PTI के जो दूसरे लोग थे उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये कौन सी बात है, ये तो इनके अपने डॉक्टर्स गए और खान साहब तो इन डॉक्टर्स के हक में ही नहीं है और बैरिस्टर गौहर साहब ने इतनी आसानी से कैसे बात मान ली। तो मतलब इतना ज़्यादा रेजिस्ट PTI ने उस रिपोर्ट के ऊपर भी नहीं किया। अलबत्ता इमरान खान की जो बहन है इस वक्त बाहर है, उन्होंने ये कहा था कि जनाब जो मौजूदा लीडरशिप PTI की है इस पे मुझे बिल्कुल भी एतबार नहीं है, उन्होंने इतना भी कहा था। तो इसके ऊपर भी PTI ने इतना नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जनाब हमारे और भी मसाइल हैं, हम अब आपको थोड़ी देखते रहें। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं जनाब वो जो मैंने शुरू में आपको बताई कि PTI को क्या ऑन बोर्ड लिया गया या नहीं। इसके हवाले से सलमान अकरम राजा कल मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बैठे हुए थे और टॉक शोज के अंदर बैठे हुए थे और गुफ्तगू कर रहे थे। कैटेगोरिकली उन्होंने डिनाई किया है हर चीज़ से। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो जजेस की एक्सटेंशन है या ये जो आइनी डिवीज़न या आइनी अदालत बनाने वाला मामला है और उसके बाद ये इन तमाम तर चीज़ों के अंदर जो है कुछ शिकें ऐसी हैं
جس کے اندر عدلیہ کی آزادی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ بیسیکلی انہوں نے ڈینائی ہی کیا ہے۔ اب یہ بھی بہت بڑا سوال تھا، کیونکہ کیا پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیا گیا یا نہیں؟ اس کے اندر اب سلمان اکرم راجہ نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ جو ڈرافٹ ہے اس کو انہوں نے ڈینائی کر دیا ایک طرح سے۔ اس کے بعد جناب اب آگے آ جاتے ہیں کارساز حادثے کی۔ کل برسی کے حوالے سے جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر حیدرآباد کے اندر تو بلاول بھٹو صاحب جناب اسلام آباد سے اپلائی کر کے حیدرآباد گئے، اور حیدرآباد میں انہوں نے خطاب کیا، اور بڑے جوش میں تھے کل وہ، کیونکہ ووٹرز تھے وہاں پر، اور انہوں نے بڑے جوش سے خطاب کیا۔ خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی عزت میں اضافہ کریں اور سیاست کو معتبر بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ عوام سیاست اور سیاستدانوں کو گالی دینا شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم متعدد ہو چکے ہیں، آئین سازی متفقہ فیصلے کے تحت ہونی چاہیے۔ اب اسلام آباد سے آئینی عدالت بنا کر ہی واپس آؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ سب مل کر کام کریں۔ اسلام آباد جا کر اپنی آخری کوشش کروں گا کہ اپوزیشن راضی ہو جائے، اور کوشش کروں گا کہ مل کر جائز طریقے سے ووٹ کاسٹ کر کے آئین سازی کریں۔ اگر ناکام ہوا تو پھر دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو انہوں نے بات کی ہے نا، یہ آپ نے بات غور سے سنی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ میں مجبور ہوں گا کہ دیگر ممبران کے ساتھ مل کر قانون سازی کر لوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی متنازع طریقے سے قانون سازی کروں، کیونکہ وہ راستہ اپنانا تو غلط ہوگا۔ اب یہ انہوں نے بات کی ہے، یہ کیا وہ بات کریں؟ یہ بیسیکلی وہی بات ہے کہ اگر پی ٹی آئی یا مولانا صاحب نہیں مانتے تو ہمارے پاس پھر وہی آپشن ہے، 2 یہاں سے اٹھائے، 4 یہاں سے اٹھائے، 5 وہاں سے اٹھائے، 1 یہاں سے اٹھایا، تو یہی آپشن بچے گا۔ اور اس کو خود بھی یہاں پر غلط بھی کہہ رہے ہیں، لیکن کہہ رہے کہ جناب وہی راستہ پھر ہمارے پاس بچے گا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم 2000 سے آئینی ترمیم کا انتظار کر رہے ہیں، اور اب 2 ماہ سے انتظار کر رہے ہیں، اب مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے پی پی کا ڈرافٹ خود اسمبلی میں پیش کروں گا۔ اگر مل کر ترمیم منظور نہ کر سکا تو حکومت کی 2/3 اکثریت سے کر کے دکھاؤں گا۔ شہید بی بی کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور باقی وعدہ مشن کو مکمل کر کے دکھائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے واپس جا کر اسلام آباد مولانا صاحب سے مل کر آئین سازی کا عمل بھی جو ہے وہ مکمل کرنا ہے۔ اب بیسیکلی انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ جناب اس بار اب میں جاؤں گا اور میں فائنل کر کے چیزیں آؤں گا۔ اور خبریں یہ آ رہی ہیں، جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آج یا کل کے اندر آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کروا دی جائے گی۔ اب پی ٹی آئی کو آن بورڈ لے کر کروائی جاتی ہے یا پی ٹی آئی کو نہیں لے کر آن بورڈ کروائی جاتی ہے، یہ فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ اب عمران خان سے ملاقات ہونی ہے، اور یہ تقریباً 10 سے 15 دن بعد جو ہے عمران خان سے ملاقات ہونی ہے۔ اور اب ملاقات میں دیکھتے ہیں کیا باتیں طے پاتی ہیں، کیونکہ اگر یہ جو ملاقات کرنے دی جائے گی تو اس میں یہی ایجنڈا ہوگا کہ جو مسودہ ہے آپ اپنی مسودہ لے کر آئیں۔ اس کے بعد جناب اب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کے اوپر، کیا وہ پاس ہوا یا فیل ہوا؟ میں پروٹیسٹ تو میں نے اسے ہی ایسے ہی کہہ دیا، وہ چھوٹی چھوٹی ریلیاں لے کے نکلے تھے، اور پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے دفعہ 144 نافذ تھی، اسکول کالجز اور یونیورسٹیز بند تھی۔ تو اس حوالے سے جناب کل پی ٹی آئی نے احتجاج کیا، اور کوئی مین لیڈرشپ میں سے ایک بندہ بھی نہیں موجود تھا۔ تو وہ کہاں تھے؟ وہ مولانا صاحب کے گھر پہ موجود تھے۔ آپ بات کریں بیرسٹر غور کی، سلمان اکرم راجہ کی، عمر ایوب کی، وہ سارے تو جناب مولانا صاحب کے گھر پہ موجود تھے، کیونکہ آئینی ترمیم والا معاملہ بھی پھنسا ہوا ہے۔ تو کوئی لیڈرشپ میں سے ایک بندہ بھی کہیں پر موجود نہیں تھا۔ میں پنڈی کی بات کروں، میں لاہور کی بات کروں، میں اسلام آباد کی بات کروں، میں ملتان کی بات کروں، میں فیصل آباد کی بات کروں، میں کہیں کی بات کروں، ایون کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جنہوں نے یہ ویڈیو پیغام دیا تھا اور جنہوں نے اس احتجاج کی کال دی تھی، وہ خود بھی نہیں نظر آئے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، اور اس بات کا آپ اندازہ یہاں سے لگائیں کہ عائشہ علی بھٹا جو سیکرٹری اطلاعات لاہور کے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، ٹویٹ آپ نے غور سے سننا ہے، اور آپ نے یہ جو احتجاج ہے اس کا تخمینہ آپ نے یہاں سے ہی لگا لینا ہے کہ یہ کتنا کو بڑا احتجاج ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی 4 خواتین کو پولیس نے آج مال روڈ احتجاج سے گرفتار کیا، اور کچھ دیر بعد ہی انہیں رہا کر دیا گیا۔ اس وقت لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کی کوئی خاتون کسی تھانے میں گرفتار نہیں۔ اچھا جی، اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خواتین کو گرفتار کیا جاتا، مطلب 4 خواتین گرفتار ہوئی ہیں، اور اس وقت لاہور کے اندر کوئی خاتون جو ہے وہ کسی تھانے کے اندر نہیں ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا کوئی بڑا احتجاج ہوگا، یہ کتنا کوئی بڑا یہ لیڈرشپ کے بغیر، کیونکہ لیڈر لیس احتجاج نہیں ہوتا۔ جس نے آپ کو رستہ دکھانا ہے جب وہی وہاں پر موجود نہیں ہوگا تو آپ کیسے احتجاج کریں گے؟ البتہ پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود تھی۔ اب ایک اور چیز جو آپ کے ذہنوں میں آ رہی ہوگی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں کارکن باہر نہیں آ رہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جناب کارکن اب تھک چکے ہیں۔ اب آپ ہر 6 یا 10 یا 15 دن بعد جناب احتجاج کی کال دے دیں اور آپ خود وہاں پر نظر نہ آئے، تو اس کا یہی کارکنان، میں نے آپ کو ہر بار ایک بلاگ کے اندر کہتا تھا، جب بھی احتجاج ہوتا تھا میں کہتا ہوں کہ ایک حد تک کارکن نکلے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نہیں ہے یا آج الیکشن ہو جائیں اور پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں لگیں گی، لیکن یہ جس طرح سے کیا جا رہا ہے، فواد چوہدری صاحب کی باتیں آج سچ ہو رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی اپنی جو اہمیت ہے وہ خود گوا رہی ہے، یہ آئے دن چھوٹے چھوٹے احتجاج اور جلسے کر کے، کیونکہ کارکن جو ہے وہ ہر 6 یا 10 دن بعد وہ تھکا ہوا ہے، وہ کیسے باہر آئے گا؟ اور وہ باہر آ کے ڈنڈے اور شیلنگ اور گرفتاریاں برداشت کرے، جو کہ لیڈرشپ تو ہوتی ہی نہیں ہے جس نے انہیں سنبھالنا ہے۔ وہ عماد اظہر کے حوالے سے میں بات کروں گا
وہ جو پچھلے دنوں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ ان کی باقاعدہ طور پر تلخ کلامی بھی ہوئی، وہ جناب صرف وہ ٹویٹ ری ٹویٹ کرتے جا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب جی پی او چوک نہیں جانا، لبرٹی جانا ہے، خود وہ احتجاج میں نہیں نظر آئے۔ ایون کہ علی امین گنڈا پور نے ان سے کہا کہ جناب آپ جو مجھے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، آپ خود تو روح پوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ آئیں میں بھی نکلوں گا، تو وہ یہ جناب وہ یہ نکلے تھے۔ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لیڈر لیس احتجاج ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر میں اس کا اینڈ پہ ایک لبے لباب نکالنا چاہوں تو ایک انتہائی فلاپ شو تھا، اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جس طرح سے احتجاج اور جلسے کرتی تھی نا، یہ اپنی اہمیت حقیقت طور پر گوا رہی ہے۔ وہ فواد چوہدری صاحب کی جو باتیں ہیں وہ آج سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں یہ پنجاب کالج والا معاملہ۔ یہ ایک خاتون کی پکچر پیچھے چل رہی ہوگی، انہوں نے جناب بیسیکلی ایک ریل بنائی ہے ریل فارمیٹ میں، اور اس کے اوپر 2 ملین ویوز آ گئے، تقریباً 20 لاکھ لوگوں نے اس ریل کو دیکھ لیا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں۔ اور اس کے اندر اب چیزیں کیا ہیں، انہوں نے جناب یہ دعویٰ کیا ہے جو بچی ہے وہ میری ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب جب میں ہاسپٹل گئی وہ خون میں لکھ پت تھی، اور یہ ایسی ویسی باتیں کی انہوں نے۔ اور اس کے بعد جناب انہوں نے ظاہری بات ہے اس کے اوپر 2 ملین ویوز آ گئے۔ اب جب ہم نے جا کے ان کا وہ اکاؤنٹ وغیرہ چیک کیا تو اس کے اندر جناب اسی کے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی جس کے اوپر یہ گانے کی لپسنگ کر رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ جو دعویٰ کر رہی ہیں کہ میں اس لڑکی کی ماں ہوں، تو ظاہری بات ہے جب اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں تو ماں کا تو دل ویسے بھی بڑا نرم ہوتا ہے، اور وہ تو ویسے بھی ایسے معاملوں کے اوپر بڑی افسردہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جناب اگلی ویڈیو میں، اس سے پہلی والی ویڈیو میں جناب یہ پیغام دے رہی ہیں کہ وہ بچی میری تھی، اور اس کے بعد جناب یہ کہہ رہی ہیں گانے کے اوپر لپسنگ کر رہی ہیں۔ اور ان کا اکاؤنٹ اگر آپ جا کر چیک کریں نا تو اسی طرح کی یہ ٹک ٹاک ویڈیوز بناتی ہیں، اور ان کے پاس ایک موبائل فون ہے اور ایک رنگ لائٹ ہوگی، کیونکہ وہ رنگ لائٹ کا شیڈو ان کے وہ گلاسز کے اندر نظر آ رہا ہے۔ تو ایسی فیک نیوز پھیلاتے ہیں، مطلب ان کے اندر سینس ہی نہیں ہے۔ جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ڈس انفارمیشن والی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی عقل اس وقت کہاں پر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ کل عظمہ بخاری صاحبہ جو منسٹر آف انفارمیشن ہے، انہوں نے ایک فیک نیوز دے دی، وہ چیٹ لیک کر کے۔ آج یہ خاتون جناب کہہ رہی ہے کہ وہ بیٹی میری تھی، البتہ اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس لڑکی کے ساتھ، کوئی سر پیر نہیں ہے اس کا، پنجاب کالج کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، اور یہ دعویٰ کری کہ وہ میری بیٹی ہے۔ اس سے پہلے پھر ظاہری بات ہے اب افواہیں یہ بھی ہیں کہ جناب یہ جو پنجاب کالج والا معاملہ ہے یہ بھی ڈس انفارمیشن ہی ہے، بیسیکلی فیک نیوز پھیلائی گئی ہے۔ تو اب جب اس کے بعد لان تان ہوئی اس عورت کے اوپر اس ویڈیو کے کمنٹس کے نیچے یا بعد میں، اس کے بعد جناب انہوں نے ایک اور ویڈیو بنائی اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب میرے کہنے کا تو مقصد یہ تھا کہ وہ ہم سب کی بیٹی ہے، میں نے تو یہ بات کی، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ میری بیٹی، وہ میں کہنا یہ چاہتی تھی کہ جناب سب کی بیٹی ہے، وہ آپ لوگوں نے سمجھ یہ لیا ہوگا۔ اندازہ لگائیں ان کی ذہنیت کا، اندازہ لگائیں کہ کیسی ان کی ذہنیت۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، اب چیمپئنز ٹرافی پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ بھارت نے جناب اب لاہور، میرا خیال ہے انہوں نے پاکستان آنے کا ارادہ کر لیا ہے، خبروں سے یہ لگ رہا ہے، کیونکہ جو بھارتی براڈ کاسٹرز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب سارے میچز جو ہیں وہ لاہور کے بجائے ایک میچ جو ہے وہ پنڈی کے اندر بھی کروا دیا جائے، اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب جو لاہور میں میچز ہونے ہیں تو بھارت وہاں سے میچ کے بعد ٹریول کر کے امرتسر یا جو دیگر شہر ساتھ ساتھ لگتے ہیں بارڈر کے، وہاں پر آ کر سٹے کرے، کیونکہ اس کے اندر سیکیورٹی مسائل ہیں۔ اور اب اگر اس خبر کے حوالے سے دیکھیں جو بھارتی براڈ کاسٹر یہ خبر دے رہا ہے تو اس سے کسی حد تک یہ لگ رہا ہے کہ 90 to 100% چانسز ہیں کہ بھارت پاکستان چیمپئنز ٹرافی کے لیے آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے۔ البتہ بھارتی براڈ کاسٹرز نے جو یہ خبر دی ہے کہ جناب یہ جس میچ کے بعد یہ ٹریول کر کے بارڈر کے ساتھ ساتھ امرتسر یا دیگر شہروں کے اندر آ سکتے ہیں اور وہاں پر آ کر اپنا سٹے کریں، پاکستان کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ آئینی ترمیم میں آج کل میں جو بڑی عام ڈیولپمنٹس ہونی ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔